अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर आमना और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टर्म ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। ये 1993 से 1996 तक रही और बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो कि पहली दफ़ा डिसमिस कर दी गई थी 1990 में, अब 2 साल के गैप के बाद दोबारा उनको इक़्तिदार में आने का मौका मिला और 1993 में वो इलेक्शन जीत गई और इस तरह से उन्होंने फिर दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। अब उनके सेकंड टर्म का अगर रिव्यू करें तो बेनज़ीर भुट्टो इस दफ़ा एक्सपेक्टेड था कि वो एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर साबित होंगी क्योंकि वो एक टर्म का उनके पास एक्सपीरियंस था। अगरचे पूरी टर्म तो उन्होंने नहीं की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हालात में उन्होंने जो 2 साल का तकरीबन अरसा गुजारा था वो उनके एक्सपीरियंस में ऐड हो गया था। तो इसलिए लग रहा था कि इस दफ़ा वो गवर्नमेंट का निज़ाम अच्छा चलाएंगी और जो भी पावरफुल सेगमेंट्स हैं, जो पावरफुल अनासर हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में, जो कि जिनका सियासत में बड़ा गहरा अमल दखल है, उनके साथ उनकी इक्वेशन अच्छी बन जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो जब वो पावर में आई तो फिर उसके बाद वो सारे चैलेंजेस जो पहले भी उनको थे वो दोबारा इमर्ज हुए और वो उनसे डील नहीं कर पाई। इस दफ़ा भी प्रेसिडेंट और मिलिट्री लीडरशिप ने उन्हें एक्सेप्ट किया, नॉमिनेट किया और उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी खासतौर पे कराची में, वो उनके ज़माने में फर्दर ख़राब हुई। बहुत ज़्यादा मर्डर हुए, टेररिज्म के एक्ट हुए, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया, मस्जिदें जलाई जा रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी और जो इनोसेंट लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे जा रहे थे। तो और इन हालात में ज़ाहिर है कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो फिर इकोनॉमिक डिटीरिएशन भी होगी। और कराची क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है, तो वहाँ पे फिर इस सूरत हाल में इकॉनमी ने डाउन ही होना था। फिर सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस जो उनके पहले दौर में थे बहुत बुरे थे, वो इस दौर में और भी बुरे हो गए। और उन्होंने पहले तो सिर्फ पंजाब के साथ उनका फंडा चल रहा था और वो मुसलसल चलता रहा। इस दौर में उन्होंने NWFP जो आज KP है उसके साथ भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे भी हुकूमत चेंज कर दी जाए, गवर्नर राज भी लगाया। इसी तरह से लाहौर में यानी कि पंजाब में भी उन्होंने पहले तो कोलिशन गवर्नमेंट बना ली भट्टो साहब के साथ मिल के, जो कि मुस्लिम लीग जुनेजो को रिप्रेजेंट करते थे और सिर्फ 18 मेंबर थे उनके पास। लेकिन मुस्लिम लीग नून को डिफीट करने के लिए इनके साथ मिल के पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली। फिर भट्टो साहब को बर्दाश्त करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, तो फिर उनको चेंज करने के लिए अगेन यहाँ पे भी गवर्नर राज लगाया और पूरी मुहिम चलाई गई कि किस तरह से गवर्नमेंट चेंज हो जाए। लेकिन उस दौरान में कोर्ट्स आ गई, तो सेंट्रल प्रोविंस राइवलरी इस दौर में भी फीचर रही। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस पहले मुनासिब थे, अच्छे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिटीरिएट हो गए क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फिर अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट्स करना चाहती थी और उनके मामलात में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। जबकि जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और दुनिया भर में जहाँ पे भी पोस्ट मार्शल लॉ रेजीम गवर्नमेंट्स आती हैं, तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो मिलिट्री के इंटरनल मैटर्स में दखल दे सकें, अपॉइंटमेंट्स अपनी मर्जी से कर सकें। और जब उन्होंने ये कोशिश की तो उनके लिए ये नुकसानदेह साबित हुई। इस दफ़ा जो बेनज़ीर भुट्टो ने सबक सीखा हुआ था कि गुलाम इसहाक खान से उनकी क्योंकि नहीं बन रही थी, तो उन्होंने ये सबक सीखा था कि जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का मौका मिलेगा तो वो अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट लगाएंगी जो उनके साथ लॉयल हो। तो उन्होंने जनाब फारूक अहमद लगारी साहब का इंतखाब किया, जो कि उनकी पार्टी के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे और वो उनके साथ ताल्लुक़ था, रिस्पेक्ट का रिश्ता था, तो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करा लिया। नाउ शी फेल्ट सिक्योर के ये जो है अब महफूज हो गई हैं और वो जो भी पॉलिसीज करेंगी तो अब प्रेसिडेंट 58(2) भी इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिसमिस नहीं करेंगे। लेकिन ये भी उनकी खाम ख्याली थी।
پھر جو اپوزیشن کے ساتھ کنٹینیوس ٹسل جاری رہی، جیسے ہم نے ابھی مینشن کیا، گورنر راج انہوں نے NWFP میں لگایا اور صابر شاہ صاحب کی گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کے لیے پوری موو کی، لیکن اس کے بعد کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو تو صابر شاہ صاحب کو ڈسمس کرنے کا حق نہیں ہے، یہ تو جو ہے پروونشل اسمبلی کا کام ہے کہ وہ اپنا لیڈر خود چنے. تو اس لیے جب ایمرجنسی ختم ہوگی تو صابر شاہ صاحب دوبارہ آفس میں آ جائیں گے، اور اس دوران جو پیپلز پارٹی کی کولیجن گورنمنٹ انہوں نے بنائی تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی. تو یہ بھی ان کے لیے بڑا ایک امبیرسنگ پوائنٹ تھا. پھر اس کے بعد بٹو صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا جو میں نے ابھی پہلے ڈسکس کیا ہے. پھر MQM کے ساتھ ان کے ایشوز بڑے زیادہ ہو گئے، کیونکہ MQM کے انٹرسٹ اور پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ سندھ میں ایک دوسرے سے متصادم تھے. MQM چاہتی تھی کہ اردو کی پروموشن ہو اور شہروں میں سکون رہے اور بزنس چلے اور ان کی ریپرزنٹیشن جو بہت زیادہ ہو، لیکن MQM کے سارے مقاصد پورے نہیں ہوئے، کیونکہ بے نظیر بھٹو اسی طرح سندھی کلچر اور سندھ رورل اور سندھ اربن کو کے کوٹا پہ ہی چل رہی تھیں، اور جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگ گئے. پھر بے نظیر بھٹو نے سندھ میں جو ٹرموائل تھا، جو کہ انریسٹ تھا اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کھلی چھٹی دے دی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلینٹس تھیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی اور ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ کی اور مرڈرز کی، جس کی وجہ سے پھر MQM کے ساتھ تعلقات ان کے اور بھی خراب ہو گئے اور ان کا ہیومن رائٹس ریکارڈ بھی کافی خراب ہوا. اس دوران نواز شریف صاحب جو ہیں اب آؤٹ آف پکچر تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے پروونشل اسمبلی میں. PMLN کی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن وہ ایک بہت اسٹرانگ اپوزیشن تھے، لیکن وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، کیونکہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی نے منظور بھٹو صاحب کی 18 سیٹوں کے ساتھ مل کے تو گورنمنٹ بنا لی تھی. تو نواز شریف صاحب کے لیے یہ والی جو سچویشن کوئی بہت ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو انہوں نے پھر کافی انریسٹ کریٹ کیا، لیبر انریسٹ کریٹ کیا. پھر انہوں نے لیبر یہ جو اسٹرائکس وغیرہ کرائی، انڈسٹریل اسٹرائک کرائی، اور پھر انہوں نے ایک ٹرین مارچ شروع کر دیا 1994 میں. اور ان لکیلی اس ٹرین مارچ میں بے نظیر بھٹو کے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو صاحب بھی شامل تھے، جو ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن بھی تھی اور یہ ایک بڑا چیلنجنگ پوائنٹ بھی تھا، اور یہ ان کی پولیٹیکل ویکنس کی بھی وجہ بنا اور جو لیٹر اس کو ان کے ڈسمسل کی وجہ بھی بنا. اسی طرح سے جو سپیریئر کورٹ ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے پھر ٹسل بنا لی تھی، جیسے پچھلی دفعہ بھی ان کے کافی کیسز ریجیکٹ کیے جا رہے تھے. اس دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سوچا کہ وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگائیں گی، اور پاکستان کی 40 سالہ ہسٹری میں پہلی دفعہ انہوں نے میرٹ کو بائی پاس کر دیا اور چوتھے نمبر سے جناب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو اٹھا کے تو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا. اب سجاد علی شاہ صاحب کیونکہ سندھی تھے اور انہوں نے ایک کیس میں ہر کیس میں وہ ڈسینٹنگ ریمارکس لکھتے تھے جو کہ بظاہر پیپلز پارٹی کے حق میں ہوتا تھا. اور جب نواز شریف صاحب کو ریسٹور کیا گیا، نسیم حسن شاہ کورٹ نے ریسٹور کیا، تو انہوں نے جو ڈسینٹنگ نوٹ لکھا اس میں انہوں نے لکھا کہ جب سندھی وزیر اعظم کی باری آتی ہے تو تب تو ریسٹور نہیں کیا جاتا. اور بے نظیر کے لیے یہ جملہ جو ہے وہ بہت انکریجنگ تھا، بڑا ایکسیپٹیبل تھا. ان کے خیال میں تو یہ جو ہے انہوں نے کمال کر دیا تھا. تو اس لیے بے نظیر بھٹو السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر آمنہ اور آج ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ٹرم آف بے نظیر بھٹو. یہ 1993 سے 1996 تک رہی. دوسرے لیول پہ جوڈیشری کے ساتھ ٹسل بڑی زیادہ اس وقت ہو گئی جب بے نظیر بھٹو چاہتی تھیں کہ وہ جو سپیریئر کورٹس ہیں اور ایپیکس کورٹ میں زیادہ لوگوں کی بھرتی کر لیں جو کہ ان کے ہم خیال ہوں، یعنی وہ اپنی پارٹی ویٹرنس کو بھرتی کرنا چاہتی تھیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں. اور دوسری یہ کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ اپنی مرضی کے چیف جسٹسز بھی لگانا چاہتی تھیں. تو فوری طور پہ تو یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ چیف جسٹسز کی ایک ٹرم ہوتی ہے، ان کو ایک مخصوص ٹرم کے لیے لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ کی باری آتی ہے. تو اس کا سدباب انہوں نے یہ کیا کہ امیجیٹلی انہوں نے بہت زیادہ ججز کو اپوائنٹ کر دیا پروونشل ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. اور جب انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی، سب ہی گورنمنٹس اپنی اپوائنٹمنٹ کرتی ہیں، ایون امریکہ میں بھی
گورنمنٹس اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کرتی ہیں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جب وقت آتا ہے، لیکن بہرحال اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو نظام عدل کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، جو عدلیہ کی ایک سینٹٹی ہے، ایک رسپیکٹ ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن محترمہ نے یہ نہیں کیا، اور بہت سارے ججز جو لگائے گئے تھے اس میں سے کئی ایسے تھے جو کبھی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اور اس کے اوپر بعد میں جب اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں، تو پھر یہ نوٹس کیا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لائسنس لے لیں اور ایک وقت گزار لیں اور پتہ چلے کہ جی آپ تو 20 سال سے ہائی کورٹ کا لائسنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یو شوڈ ہیو سرٹن لیول آف پریکٹس ایز ویل۔ تو یہ والی بات جو ہے بے نظیر بھٹو کے لیے بڑی ہی زیادہ امبیرسنگ تھی کہ جب ان کے لگائے ہوئے ججز کو انڈو کر دیا گیا کہ یہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ججز بن سکیں، اور کورٹ کا جب ڈیسیژن آیا اور اس کے بعد اس کے اوپر بے نظیر بھٹو کو عمل کرنا پڑا، تو عمل تو انہوں نے کر لیا، لیکن ان کی ریئیکشنز بڑے اسٹرانگ اور ایروگنٹ تھے، جس کی وجہ سے جو سسٹم نے بھی ان کو ریزنٹ کیا۔ اسی طرح سے محترمہ نے یہ کیا کہ پنجاب اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو فیڈرل شریعت کورٹ میں بھیج دیا، اور جب ان کو شریعہ کورٹ میں بھیج دیا تو پھر ان کی جگہ پہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ججز کو اپوائنٹ کر دیا ایڈ ہاک چیف جسٹسز۔ تو یہ بھی اس کے اوپر بھی بڑی ریزنٹمنٹ آئی، کیونکہ اب آپ کو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، یہ اس کی اسپرٹ ہے کہ جو ان اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو سیکیورٹی آف جاب حاصل ہو، لیکن اگر وہ ایڈ ہاک پہ کام کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ گورنمنٹ کی مرضی کے اوپر ہی چلیں گے، اس اپوائنٹنگ اتھارٹی کی مرضی پہ چلیں گے جو ان کو اپنے آفس میں زیادہ عرصے تک رکھ سکے، اور ایسے ہی کام کریں گے جو ان کی منشا کے مطابق ہوں۔ تو دس واز ویری گریو سچویشن، اور جوڈیشری کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کی اپوائنٹمنٹس اس کو کنٹرول کرنے کی ایفرٹس نے بے نظیر بھٹو کو بہت زیادہ پرابلم میں ڈال دیا، اور ایک پورے ادارے کے ساتھ ان کی ایگزیکٹو کے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان کی پہلے ٹسل چل رہی تھی آن دا ایشوز آف پاور اور اپوائنٹمنٹ۔ تو اس جوڈیشری کے ایشو پہ یہی والی ٹسل پریزیڈنٹ کے ساتھ بڑی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی، اس لیے کہ جو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ پریزیڈنٹ لغاری صاحب نے کورٹ میں یہ ریفرنس بھیجا ہے اپیکس کورٹ میں کہ کیا پریزیڈنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے مشورے کے بغیر ججوں کی اپوائنٹمنٹ کر سکے۔ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ خود بھی بہت پرٹرب تھے جوڈیشری کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ تھا محترمہ کا، تو اس کو وہ ہینڈل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس پاورز نہیں تھیں، اور اس چیز کو پبلک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ پارٹی نہیں ہیں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کے اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو وہ جوڈیشری کے ساتھ کر رہی ہیں۔ تو جو انہوں نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی تھی 1993 کے جنرل الیکشن میں، اور یہ کہا تھا کہ وہ ایک آبجیکٹیوز کے مطابق اسٹینڈرڈ کے مطابق ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار وضع کریں گی، وہ اس جگہ پہ آ گیا کہ وہ خود عدلیہ کے لیے بھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کے لیے بھی بہت امبیرسنگ ہو گیا، اور اس سے پبلک سینٹیمنٹ بھی حکومت کے خلاف ہوا، جس کو بعد میں ان کو ڈسمس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو حالات تھے وہ جوڈیشری کے ساتھ اور خراب ہو گئے۔ پھر جو کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے، اور اگر وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی تھیں، اور گروپس آپس میں لڑ رہے تھے، اور وائلنس بڑا زیادہ تھا، اور شریف آدمی کی، عام آدمی کی اور سولینس کی زندگی بہت زیادہ پرابلم میں تھی، تو یہ ایک اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اس میں ایک میجر پارٹی جو تھی وہ ایم کیو ایم تھی، اور اس کو ایم کیو ایم گورنمنٹ کی کولیجن پارٹنر بھی تھی، اور اگر وہ گورنمنٹ سے وڈرا کر جاتی تو گورنمنٹ کے لیے چلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہیں وہ ہو رہی تھیں، اور بے نظیر کے دور میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم نے وڈرا کیا اور پھر شامل ہوئے، اور اور گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی میں بڑا ایک رول پلے کیا۔ Now we come to the management of economy.
گورنمنٹ جو ہے وہ ایف ڈی آئی اٹریکٹ نہیں کر سکی ملک میں، وہ جنریٹ نہیں کر سکے منی، اور جو پرائیویٹائزیشن کا عمل تھا وہ بھی بڑا سلو تھا. اور اس میں جو ایک کام انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اپیرنٹلی اٹ واز پازیٹیو کہ انرجی سیکٹر میں انہوں نے بہت زیادہ جو پروجیکٹس لگوائے جو کہ پرائیویٹ پروجیکٹس تھے، لیکن اس کی وجہ سے بھی الٹیمیٹلی اکانومی کو نقصان ہوا، کیونکہ ان کے جو پرائس تھے جس پہ پاکستان گورنمنٹ کو ان سے بجلی خریدنی تھی وہ بہت ہائی تھے. اور بابڈا جو اس وقت تک پاکستان کا ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ کچھ نہ کچھ کما رہا تھا، اگر وہ بالکل باہر سے نہیں لے رہا تھا تو کچھ نہ کچھ تو کما کے دے رہا تھا، تو اب وہ بینکرپسی کے پاس جا پہنچا، اس لیے کہ اس کو یہ پاور جو پرچیز کرنی پڑتی تھی اس کی کاسٹ بڑی زیادہ تھی. اس دوران کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ پاکستان میں جو بے شمار سولر انرجی موجود ہے یا جو ہمارے پاس واٹر انرجی موجود ہے تو اس سے ہم بجلی پیدا کر سکیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو عوام کے بجلی کے بل بہت بڑھ گئے، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو انڈسٹری کو بڑی مہنگی بجلی ملنے لگی، اور انڈسٹری کو اگر مہنگی بجلی ملے گی تو جو آلریڈی یونٹس چل رہے تھے وہ بھی کمپیٹ نہیں کر سکے مارکیٹ میں اور بند ہونے لگ گئے، جس کی وجہ سے جو جاب لاسز ہوئے اور اکانومی اور نیچے آ گئی اور ڈالر کی قیمت میں بھی فرق آیا بہت. اب ایک ریزن جو ہے وی کم ٹو دا فیملی انٹرنل ڈرفٹس کے بے نظیر بھٹو کی جو اپنی فیملی ہے وہ ان کی اسٹرینتھ تھی، اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو ان کا اصل میں پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ یہ کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں اور وہ ان کی وارث تھیں، یعنی وہ ان کی سکسیسر تھیں، اور اس لحاظ سے ان کے ساتھ عوام کی ساری ہمدردیاں تھیں اور وہ پیپلز پارٹی کو کلیم کرتی تھیں کہ یہ ان کی پارٹی ہے. لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ ان کی مدر میر مرتضیٰ بھٹو کو، جو ان کے بھائی تھے اور پاکستان واپس آ چکے تھے، وہ بے نظیر بھٹو کی جگہ دینا چاہتی تھیں. وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنے والد کی گدی کو سنبھالیں، اور کیونکہ یہ پاکستان میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ہیریڈیٹی پالیٹکس پہ چل رہی ہیں. اچھا، ہیریڈیٹی پالیٹکس پہ چلنا کوئی غلط بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر کے بیٹے انجینئر ہوتے ہیں، پروفیسرز کے بچے پروفیسرز ہوتے ہیں، پولیٹیشینس کے بچے اگر پولیٹیشین ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ میرٹ کا ہے. اف دے کوالیفائی آن میرٹ تو وہ پھر چلے جائیں. ڈاکٹر کا بچہ اگر میرٹ پہ نہیں آتا تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا نا. اسی طرح سے پروفیسر کا بچہ اگر کمپیٹ نہیں کرتا تو وہ پروفیسر بھی نہیں بنتا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. لیکن عام طور پہ سیاستدانوں کے وہ بچے جو کوالیفائی ہی نہیں کرتے سیاست کے لیے، گراس روٹ لیول سے سیاست شروع نہیں کرتے، وہ ٹاپ لیول پہ آ کے اپنے پارٹی کے ہیڈ بن جاتے ہیں. دیٹ از دا روٹ آف پرابلم. جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیولپمنٹ میں اور رائز آف نیچرل لیڈرشپ ان پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یہ کردار نیگیٹو تھا. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ میر مرتضیٰ بھٹو جب آئے واپس تو پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جوائن ہینڈ کر لیا، اور ہم نے بھی پہلے ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے ٹرین مارچ میں بھی ان کا ساتھ دیا. اور محترمہ جو بھٹو کی والدہ صاحبہ ہیں نصرت بھٹو صاحبہ، وہ عام طور پہ میڈم کو مس پرائم منسٹر کہہ کے بلاتی تھیں، جو کہ ہیوملیٹنگ سٹائل تھا، اس لیے کہ وہ تو ان کی بیٹی تھیں، ان کو ان کا نام لینا چاہیے تھا، یا میڈم پرائم منسٹر کو نارمل بھی کہا جا سکتا تھا. تو وہ اس سے ان کا غصہ اور ایروگینس اور ان کی جو ہے ڈس ایگریمنٹ شو ہوتا تھا. پھر یہ ہوا کہ مرتضیٰ بھٹو صاحب کا مرڈر ہو گیا ان کے گھر کے بالکل قریب، اور اٹ واز اپیرنٹلی a murder done by the لا انفورسنگ باڈیز. اور اس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کے اوپر بھی الزام آیا اور زرداری صاحب کے اوپر بھی کہ انہوں نے مروایا ہے، کیونکہ وہ اپنا کمپیٹیٹر ختم کر دینا چاہتے تھے. لیکن بے نظیر بھٹو نے اس کو ایٹریبیوٹ کیا صدر لغاری کی طرف کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے بھائی کو مروا دیا ہے، اور تاکہ اس کا الزام ان کے اوپر، ان کے شوہر کے اوپر آ جائے. اب جو فیملی فیوڈز تھے اس کی وجہ سے جو پارٹی کی اسٹرینتھ بڑی کم ہو گئی، اور جو گنوا بھٹو تھیں، مرتضیٰ بھٹو صاحبہ کی، مرتضیٰ بھٹو صاحب کی جو بیگم تھیں، انہوں نے پھر شہید بھٹو پیپلز پارٹی کا گروپ بنایا ہوا تھا، اور وہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تو اٹ واز ویری کلوز کنٹیسٹ تھا، اور اس کی وجہ سے سندھ میں بہت زیادہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوا، اور بے نظیر کی پارٹی نے کافی سیٹیں لوز کیں.
تو سیکنڈ ٹرم میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ریکارڈ ہے وہ اسی طرح سے رہا کا کرپشن، انکمپیٹنس، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ان کی فیملی کے اوپر بہت زیادہ کوشچن آئے، نیپوٹزم کی وجہ کے الزامات لگے، اور جو پھر انہوں نے اپنے ہی جو ان کا پریزیڈنٹ تھا جس کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا، ان کے ساتھ اتنا ڈس ایگریمنٹ ڈیولپ کر لیا کہ ان کے ساتھ سروائیو کرنا بھی مشکل ہو گیا، اور الٹیمیٹلی شی ہیز ٹو ریزائن۔ اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پوسٹ ملٹری پیریڈ میں، ان کے لیے یہ بڑا کرائسس ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاورز وہ نہیں ہوتی جو کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ پوسٹ یعنی آپ ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوتے ہیں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی نہیں ہے، دس از اے پیریڈ آف ٹرانزیشن۔ تو اگر ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ نے جن باتوں پہ پہلے کمپرومائز کر کے اقتدار لیا ہے، آپ کو ان کے اوپر چلنا ہے، دیٹ اسٹینڈس ایز اے ڈیل، اور اگر آپ ان سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو پھر جنہوں نے آپ کو پاور میں بٹھایا ہوتا ہے وہ آپ کو اتار بھی سکتے ہیں، اور دیٹ ہیپنڈ ود بے نظیر بھٹو، اور کہ ان کو دوسری بار ڈسمس کر دیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ، اٹ از آل فار ٹوڈے۔